जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आपने नोट किया है तो मैं बता देता हूं, अगर नहीं नोट किया तो। और वो ये है कि भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, आजकल हर तकरीब के अंदर, इन एवरी सिटिंग वेर एवर डज ही सिट, जहां पे भी वो बैठते हैं, वो पाकिस्तान के हवाले से वो एक ही चीज कह रहे हैं, और पाकिस्तान की तरफ से कंप्लीट साइलेंस है। जब पाकिस्तान के अंदर नई हुकूमत बनी तो उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ कारोबार करना चाहते हैं। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने भी यही कहा कि हम कारोबार करना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने कल कहा, हमें नहीं पता कि नई हुकूमत की क्या पॉलिसी है, लेकिन हमें ये पता है कि जो पिछली हुकूमतों की क्या पॉलिसी है। इसका मतलब ये है कि अभी, अब देखें, कल वो बात कर रहे थे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ, और उनसे सवाल पूछा गया इंडियन बिजनेसमैनों की तरफ से कि आप पाकिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात को देख रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा सीधा सा बात की, जिस पर उन्होंने कहा कि हमने बड़ी स्ट्रगल की है, और वो स्ट्रगल इस चीज़ में की है कि पाकिस्तान जो है वो मुसलसल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो एक समझें कि जब इंडिया पाकिस्तान के बारे में बोलेगा तो यही बोलेगा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये एक फर्स्ट वर्ड है। जब भी भारत की लीडरशिप बोल देगी, आप कोई भी वजीर आजम, डिफेंस मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, फॉरेन ऑफिस, एक ही लफ्ज उनको फटाफट उनके जेहन में आता है जी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। वो कहते हैं कि ये जो पिछली हुकूमतें हैं उनकी ये पॉलिसीज नहीं है। अच्छा, अगर डॉक्टर जयशंकर बिजनेस कम्युनिटी से बात कर रहा है तो ये कह रहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इट मींस कि वो इंडिया के बिजनेस कम्युनिटी को कह रहा है कि कोई कारोबार नहीं है। जबकि जब पाकिस्तानी बिजनेसमैन सवाल पूछता है वजीर आजम से और कहता है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ कारोबार, तो बिजनेसमैन भी चाहता है कारोबार हो और फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर भी चाहता है कारोबार हो। लेकिन इंडिया की बिजनेस इंडस्ट्री को डॉक्टर जयशंकर ने क्लियरली वार्न कर दिया। ठीक है जी, और ये वो वार्न कर दिया, उन्होंने कहा जी कि देयर इज नो टॉलरेंस फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब ये जो कॉन्फेडरेशन जो थी ऑफ जो इंडियन इंडस्ट्रीज की, इसमें उन्होंने पैगाम दे दिया है, उनको कह दिया है कि हाँ जी, ये आपने ये है, ये हो रहा है। और वो कहते हैं कि अगर इंटरनेशनल बॉर्डर या एलओसी के ऊपर कुछ हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो 2016 में और 19 में हुआ। एंड द पाकिस्तान हैज टू वाइंड डाउन, वो उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया कि इस इंडस्ट्री को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने खड़ा किया है। एंड जो बड़ी अजीब बात मुझे लगी और मैं बड़ा हैरान हुआ, उन्होंने कहा कि जो वर्ड यूज किया है, आई हैव नॉट हर्ड दिस वर्ड फ्रॉम एनीवेयर, ये डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान के बारे में किया है। उन्होंने कहा दिस इज देयर कोर कॉम्पिटेंस, मतलब उनकी जो कॉम्पिटेंस है ना, उसकी ये कोर इस चीज में है। और ख़ास तौर पे उन्होंने इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाया कि जी इमरान खान ने बड़े ताल्लुकात को डाउनग्रेड किया। अगर आप पाकिस्तानी स्टोरी सुनेंगे तो पाकिस्तानी स्टोरी ये है कि जब नरेंद्र मोदी ने 370-35A रिवोक कर दिया तो इमरान खान के पास क्या ऑप्शन रह जाती थी कि जब एक चीज़ डिसाइडेड है कि दोनों मुल्क जो हैं, जब आप इस चीज़ को फैसला करते हैं कि दोनों मुल्क कश्मीर के ऊपर शिमला एग्रीमेंट में बायलैटरल बात करेंगे, तो जब ये चीज़ डिसाइडेड है तो दैट हाउ कम इंडिया डिसाइडेड सिंगल हैंडेडली। अगले दिन मैं आपको यही कह रहा था कि यही तो गलती हुई। कोई डॉक्टर जयशंकर जैसा सियाना समझदार, एक ऐसा जो प्रैक्टिशनर ऑफ डिप्लोमेसी किसी हमारे पॉलिटिशियन को मिल जाता, और वो पॉलिटिशियन की, अब हमारा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे दो किस्म की फोर्सेस हैं। एक फोर्स है वो कहती है बात करो, एक फोर्स कहती है बात नहीं करो। जो फोर्स बात करना चाहती है वो है माजी में डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी, और जो फोर्सेस नहीं बात करना चाहती थी माजी में, वो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस थी। लेकिन इमरान खान का टेन्योर ऐसा था जिसमें डेमोक्रेटिक एंड अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस दोनों बातें करना चाहती थी। लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को इस पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया, और मैंने आपको कई दफा पहले कहा, दे पुट अस इन अ वेरी बैड स्पॉट। हमारे पास कोई चॉइस नहीं रही पाकिस्तान के पास कि हम किधर जाएं और क्या करें, सिंपल सी बात। सो वो कहते हैं इमरान खान ने ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर दिया। भाई इमरान खान ताल्लुकात, डॉक्टर जयशंकर से पूछना चाहिए
کہ عمران خان نے تعلقات کو کیسے ڈاؤن گریڈ کیا جب آپ سنگل ہینڈیڈلی فیصلے کر لیں گے اینڈ دین کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کر لیا اب ہمارے یہ نئے فیصلوں کے تحت ہم سے بات کریں تو نیکسٹ پارٹی کیسے فیصلے کرے جیسے کہ فار ایگزامپل اب ڈاکٹر جے شنکر کہتے ہیں جی چائنیز جو ہے نا وہ نام بدل لیتے ہیں اور انڈین کچھ ٹیریٹریز ہیں جس کے اندر وہ انڈین چائنیز آئے ہوئے ہیں اور ان کو وہ ایسی ٹیریٹریز ہیں جس کا ایکچوئل انڈیا کا قبضہ ہے لیکن نام انہوں نے اپنے رکھے ہوئے ہیں انڈیا کہتے ہیں کہ یہ ہماری ٹیریٹریز کی چینیوں نے کیسے نام رکھ لیے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے پاکستان کا بھی یہ موقف ہے on so many occasions کہ انڈیا کیسے یہ چیزیں سنگل ہینڈڈلی کر سکتا ہے کہ چیز ہماری ہے وہ اکیلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کر لیا یہ ایسے ہی ہے جیسے انڈیا کو چائنا سے مسئلہ ہے پاکستان کہتا ہے ہمیں انڈیا سے مسئلہ ہے سو یہ جو ٹیررزم والا مسئلہ ہے یہ اٹس ناٹ گوئنگ سلو سو انڈین بزنس مین کو میسج دے دیا گیا ہے دس از نیو انڈیا ٹھیک ہے جی یہ ایک نیا انڈیا ہے اور اس نئے انڈیا کے اندر یہ جو نیا انڈیا ہے یہ ایک ڈفرنٹ لائن لینتھ لے گا پاکستان کے اوپر نریندر مودی جس کی جو اکارڈنگ ٹو دا مارننگ کنسلٹ ایک جو پول ہے اس کے تحت 78% پہ جا رہی ہے وہ سمجھتا ہے کہ بھائی میرے سامنے کوئی چیز نہیں آئے گی میرے سامنے کچھ بھی نہیں رک سکتا میں یہ جو ہے نا میں ایک اور دنیا کرافٹ کرنے جا رہا ہوں سو یہ وہ اب جس چیز کو وہ فوکس کر رہے ہیں مودی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں اپنی مرضی ڈکٹیٹ کرنی ہے پاکستان ہمیں اپنی مرضی ڈکٹیٹ کرنی ہے پاکستان کے پاس وہ انڈیا کہتا ہے the ball is in Pakistan's court مطلب یہ کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کرو پاکستان کہتا ہے the ball is in your court لے کیا کس چیز میں ہم سے بات کرنے کے لیے سو انڈیا پاکستان کو کہتا ہے کہ آپ بال آپ کے کورٹ میں ہے ٹھیک ہے جی کہ آپ دہشت گردی کرانا بند کرائیں پاکستان کہتا ہے نہیں بال از ان یور کورٹ تم یہ الزام لگانے بند کرو اور یہ جو الفاظی ہے اس کو بند کرو اور یہ جو سنگل ہینڈڈلی چیزیں شروع کی ہیں بند کرو سو میری ذاتی نظر میں تھنگز آر ناٹ گوئنگ ٹو یہ جو ایک پرائم منسٹر مودی اینڈ ڈاکٹر جے شنکر جو ہے دوز ہو آر یہ جو ریلیجن اینڈ کلچر کو اہمیت دے رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور انٹرپریٹ کر رہے ہیں that Hindus have been victimized by the invaders یہ دیکھیں یہ ایک نیا انڈیا ہے جو اس چیز کو کرافٹ کر رہا ہے کہ ہماری وکٹمائزیشن ہوئی ہمیں دبایا گیا مسلمانوں نے ہمیں دبایا مسلمانوں نے ہمارے نام چینج کیے مسلمانوں نے لوگوں کو کنورٹ کیا ہندوؤں کو مسلمان کیا ہم تو یہاں میجورٹی میں تھے ہم تو بڑے اچھے تھے وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی آئیڈینٹی کو ریکلیم کرنا ہے اینڈ ڈاکٹر جے شنکر وہ نریندر مودی کی انگریزی ورژن انگلش ورژن ہے بات وہی ہے کیونکہ ڈاکٹر جے شنکر کو سمجھ لگ گئی میرے 5 سال میری اچھی نوکری رہی اگلے 5 سال بھی اچھی نوکری ہے ڈاکٹر جے شنکر از ناٹ اے پالیٹیشین نو ہی از بیکمنگ اے پالیٹیشین اینڈ ہی از اے پالیٹیشین ہی از اے پالیٹیشین جو اپنی لائن لینتھ اس سے لیتے ہیں مطلب ٹھیک ہے ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں وہ لائن لینتھ لیتے ہیں نارملی وہ کوئی اتنے مندر وغیرہ پہ نہیں جاتے تھے یا ریلیجس پلیس آپ کو جانا شروع کر دیا بیکاز ان کو پتا ہے کہ میری لیڈرشپ ان چیزوں کو پسند کرتی ہے سو یہ چیزیں ہیں اب ایک اس پیمانے سے اگر آپ دیکھیں تو وہ انہوں نے تو انڈین بزنس کمیونٹی کو وارن کر دیا کہ پائی جان بھول جاؤ ٹھیک ہے اب فار ایگزامپل وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کاروبار کرنا ہے دیکھیں انڈیا کے جو پبلک ہے نا ایک طبقہ ضرور ہوگا میں نہیں مانتا جو کہتا ہوگا کہ ہاں جی ہم نے بات نہیں کرنی پاکستان سے لیکن ایک طبقہ ہے جو بات کرنا چاہتا ہے دیکھیں ڈاکٹر جے شنکر کیوں assertive ہے why is so confident and why he's asking people that we need to accept and own and claim our Hindu identity and they are nationalist
سو انڈیا اپنی میجر پاورز میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ جو اگلے 5 سال ہیں نا، if پرائم منسٹر مودی ونز، یہ بڑے انٹرسٹنگ سال ہونے والے ہیں، کمال کے سال ہونے ہیں. وہ ہے بیکاز جب آپ کنٹینیوسلی 10 سال سرو کیا ہو، آپ کو پتا اسٹیٹ کرافٹ کیا ہے، آپ کو پتا گلوبل چیس بورڈ کے اندر آپ کدھر ہیں، اینڈ دین آپ کو پتا کہ مجھے ایک سپورٹ مل گئی عوام کی، تو دین آپ اور کھل کے کھیلیں گے، بہت کھل کے کھیلیں گے وہ ان 5 سالوں میں. کیونکہ نریندر مودی صاحب کی جو عمر ہے، آئی تھنک بی جے پی کے اندر ہے کہ جو عمر کا ہے وہ 75 سال تک شاید رہ سکتے ہیں. تو اگر if he is 73 to 78 maybe this is his last time. لیکن the party can change everything in case Prime Minister Modi is physically fit, mentally fit, اور اگر ہو سکتا ہے وہ 2029 میں بھی ان کو کینڈیڈیٹ کھڑا کر دیں. تو امیجن کریں اگر نریندر مودی اسٹیز دا پرائم منسٹر 2034 تک، 2034، 2014 سے، تو دنیا کی تاریخ کا یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ 1.4 بلین پیپل elected 1% for 4 terms for 20 years and that's where the India is. تو یہ بڑی آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ ایک سو انڈینس کو، بزنس مین کو تو میسج دے دیا، ٹھیک ہے جی، کہ اب ہماری گلوبل سٹینڈنگ ہے، we are globally relevant, important and being understood very slowly, ٹھیک ہے جی، اور we have global counterparts with whom we deal bluntly. The Modi government has friends in Middle East, need not to worry about Pakistan. It's isolated, it's sidelined, it cannot serve the Indian purpose, it cannot compete with India, because even China is complaining Pakistan about terrorism, what India is complaining, what the Americans are complaining, what the West is complaining. This is the narrative right now. ابھی جو ڈاکٹر ابھی جو کیا نام ہے ان کا، ساک ڈار صاحب جو بھی ہو کے آئے ہیں وہاں سے، کیا نام ہے، چائنا سے، انہوں نے کیا کہا ہے؟ ٹیررزم. اچھا، آئیں ٹیررزم کو مل کے لڑیں. دا کوشچن از، اس میں بات یہی ہے نا کہ ٹیررزم کو مل کے کیسے لڑنا ہے؟ ایسے ہی لڑنا ہے ٹیررزم کو مل کے کہ پاکستان کہتا ہے کہ انڈیا پہ بلیم کرو کہ انڈیا ان چیزوں پہ کر رہا ہے، کہتا ہے افغانستان کو کہو کہ ایسے نہ کرے. لیکن چائنا کاروباری بندے ہیں، ان کی $125 کی ٹریڈ ہے، $125 ارب. They do not, there is a Chinese proverb, I think, they do not prefer friends over customers. کسٹمر جو کہتے ہیں نا، وہ تو بھگوان ہے، وہ تو خدا ہے، وہ تو سارا کچھ ہے بھائی. I can give you so many examples. آپ کا جب بزنس کا ٹائم ہوتا ہے، کاروبار کا ٹائم ہوتا ہے، you do not give time to your friends because this is a serious matter for you. You are at job, you are doing business, you are at deal. You only spare time when you got free and you are back home or you have a leisure time. ٹھیک ہے. سو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان کی بات کرو گے تو پاکستان کو چھوڑ دو، لک ایٹ مڈل ایسٹ. ہم نے مڈل ایسٹ میں آپ کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کر دی ہیں. سعودیز آتے ہیں، اماراتیز آتے ہیں، بحرینی آتے ہیں، عمانی آتے ہیں. اینڈ دین نریندر مودی نے انڈین مسلمس کو کہا ہے کہ میں تمہیں پہچان لے کے دیتا ہوں عرب ورلڈ میں. اسٹاپ لکنگ ٹورڈز پاکستان فار یور آئیڈینٹی. میں آپ کو انڈیا میں مڈل ایسٹ میں آپ کو سب کچھ لے کے جاتا ہوں. آئی ایم جسٹ ریٹرننگ فرام قطر اینڈ میں نے وہاں دیکھا ہے انڈینس چھائے پڑے ہیں وہاں پہ، ایوری ویئر، ہر جگہ پہ بڑا ان کا بول بالا ہے. وہ بتاتے ہیں، میں بہت سارے جگہوں پہ لوگوں کو ملا ہوں جنہوں نے بتایا کہ ہر آفس میں، ہر پوزیشن میں انڈینس جو ہیں وہ، میں کچھ کو مل کے بھی آیا ہوں بائی چانس، میں اتفاق میں وہاں پہ جن سے ملاقات ہو گئی یا کچھ جانتے تھے. بہت سارے لوگوں نے ای میلز بھی بھیجی، میسیجز بھی بھیجے، بٹ آئی کوڈنٹ رسپونڈ. آئی ول رسپونڈ دیم سلولی. سو دا کوشچن از کہ وہ کہہ رہا ہے، نریندر مودی کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو مڈل ایسٹ میں لے کے دیتا ہوں اسپیس، چھوڑو پاکستان کو. ٹھیک ہے جناب. سو یہ چیزیں ہیں، انہوں نے انڈین بزنس مین کو منع کر دیا کہ ہم ان سے کام بات نہیں کریں گے، چھوڑ دیں. سو اور جو ڈاکٹر جے شنکر کا جو گلوبل ایکسپیرینس ہے، اور جس طرح his ability to articulate، ٹھیک ہے جی، مودی صاحب کا جو ویژن ہے جس کو وہ آرٹیکولیٹ کر رہے ہیں،
ایٹ گلوبل سٹیج میں میرا نہیں خیال کوئی. اسی لیے تو میں وہ کہہ رہا تھا اگلے دن کہ وہ جو کیا نام ہے ان کا یار, وہ جو امرتسر سے کہاں, چندی گڑھ سے کہاں سے لڑ رہے ہیں الیکشن, ٹھیک ہے جی, جو امریکہ میں انڈیا کے سفیر رہے ہیں, تو وہ اپنی بیسیکلی نریندر مودی اپنی ٹیم بڑھانا چاہتے ہیں, اپنی ٹیم کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, اور وہ دیکھیے گا ان کے پاس بڑی امپورٹنٹ جاب ہوگی. سو یہ جو پوائنٹ ہے نا کہ اب ناؤ دس از اے ٹائم ٹو بیکم این انڈین, یہ وہ کہہ رہے ہیں, یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دس از اے ٹائم ٹو بیکم این انڈین, سو بی انڈین, ٹھیک ہے جی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں چھوڑو ان چیزوں کو, اینڈ پرٹیکولرلی جو ہندو الٹرا نیشنلسٹ ہیں, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمان آئے تھے 500 سال پہلے, اور جو ساری اسلامک ڈائنیسٹی یہاں جو انہوں نے اسٹیبلش کی کلونیلزم کی, ٹیکنیکلی جو انڈینز ہیں جو الٹرا نیشنلسٹ ہیں انڈیا کے اندر, they give more relevance to the Mughal armies and Mughal empire than to the British. The Mughals left more strong footprints in this part of the region. And the real colonialism was of the Mughals, not of the British. Just strong. Because اس کے بعد جو بڑی ٹرانسفارمیشن اس خطے میں آتی ہے, that is because of the Muslims. This is what so وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے نکلیں, پاکستان کو انہوں نے لیبل کر دیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ this is a time to be Indian, be strong, be طاقتور ہو جاؤ بھائی, ٹھیک ہے جی. یہ چیزیں جو ہیں وہ سمجھا رہے ہیں, اور اگر آپ نہ سمجھیں ان چیزوں کو تو یو ول بی لوزر. سو ہمیں پاکستان سے کاروبار نہیں کر رہا. میں ایسے بہت ساری انڈین جرنلسٹ سے بات ہوتی رہتی ہے, تو مجھے ایک جرنلسٹ نے کہا, اس نے کہا پاکستان سے کرکٹ کھیلنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے کہا کیوں فائدہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا پائن اساں کرکٹ کی کھیلنا ہے, اساں کرکٹ کی کھیلنا ہے, آپ کے پاس تو ہمیں دینے کو کچھ ہے ہی نہیں ہے. آپ تو اس کے علاوہ مطلب انہوں نے یہ کہا, یہ جو چیز ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں. اگر آپ کی تو کمپنی جو پرائیویٹ اینٹیز ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں, ہم انٹرنیشنل کے ساتھ کھیلیں. اب دیکھیں نا, یہی عربوں کو انہوں نے گھیر لیا ہے, اور ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے کوئی نہیں, خیر ہے, یہ ہے وہ ہے. بھائی عربوں کو گھیر لیا انہوں نے, ٹھیک ہے, اور تگڑا گھیرا ہے انہوں نے, صحیح ہے. اور گھیرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ان سے کوئی ہماری طرح صدقہ خیرات لیتے ہیں, الحمدللہ, جیسے ہم جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جی صدقہ خیرات لینا ہے. بھائی وہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ ایک طریقے سے کام کرنا ہے, ان کے ساتھ ایک وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایکول لیول پہ بزنس کرنا ہے ان کے ساتھ. ہم نے ایسے نہیں کرنا جیسے ہم وہ جسے کہیں گے نا کہ جیسے پاکستان کر رہا ہے, جاتے ہیں تو بھیک مانگ لی, جاتے ہیں تو یہ کر لو, تھوڑے سے پیسے دے دو, گزارا کر لیں گے. سو انہوں نے اپنے آپ کو اتنا ریلیونٹ کر لیا, اور ہم مسلسل اپنے اچھا ہماری یہ ہے کہ ہم عموماً اگلوں کی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ آزاد کشمیر میں انڈیا کے انٹرفیئرنس, یہ وہ آگے پیچھے فلانے کی اس کی. میں ان چیزوں کو نہیں مانتا. میں کہتا ہوں کہ جو باقی ملک ہے نا وہ آپ کے اندر کے چیلنجز کا فائدہ اٹھائے گا, ٹھیک ہے جی, وہ آپ کو فائدہ اٹھائے گا, کیوں نہ اٹھائے یار, ٹھیک ہے جی, کیوں نہ اٹھائے, کیوں نہ اٹھائے. بھائی یہی دیکھیں, آپ کے جو ایڈورسریز ہوتے ہیں, رائیولز, ان کا کیا کام ہوتا ہے, انہوں نے کب فائدہ اٹھانا ہے. سو میرا خیال ہے کہ اپنی پوزیشن سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر جے شنکر نے انڈین بزنس مینوں کو کلیئر بتا دیا, انہوں نے کہا پائن ساڑھے دن نہ رہنا. یہ جو بات ہے نا کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹریز کو جو انہوں نے بتایا ہے, بڑا کھلا بتا دیا, ٹھیک ہے. اور بہت ساری بات ہے کہ میسیجنگ ہے پاکستان میں, یہ نہیں پتا ہمیں ابھی, پاکستانی میڈیا کو نہیں پتا. اگر پاکستانی میڈیا کو پتا ہو تو وہ اس چیز کو چلائے کہ ہم انڈیا پاکستان سے کاروبار نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن جب پاکستانی فارن منسٹر کہتا ہے تو فٹافٹ پاکستانی میڈیا چلا دیتا ہے.
یہ چلائیں کہ انڈین فورن منسٹر فار ایکسٹرنل افیئر یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کاروبار نہیں ہو سکتا جب تک یہ ٹیررزم کا مسئلہ نہیں ہوتا، دس اینڈ دیٹ. یہ ہے ساری سچویشن. لیٹ سی، دیکھتے ہیں کیا بولتے ہیں کہ نہیں بولتے. ہمیں تو خیر ہمارے میڈیا کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے خطے کے اندر. وہ تو ان کو پتہ چلتا ہے جب آگ لگ جاتی ہے، اچھا 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 یا چلو کر لیتے ہیں. حالانکہ وہ تو تب ہوتا ہے جب آپ انویسٹمنٹ کریں، کورسپونڈنٹ بھیجیں، آپ الرٹ ہوں، فارن پالیسی کو ٹائم دیں. ہمارا سارا ٹائم یہ ہوتا ہے عمران خان جیل سے، ان کی بیگم جیل سے باہر ہیں، ان کی بیگم کے ساسے ہیں، فلانا اسے ہے، سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا، انہوں نے یہ کہہ دیا. ملک میں عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کسی کو پتہ نہیں. مجھے اس چیز کی ذاتی طور پہ بڑی تکلیف ہے کہ پاکستان کے ٹی وی کے اوپر عام آدمی کا مسئلہ ڈسکس نہیں کیا جاتا. جب بھی ڈسکس ہوتا ہے ایلیٹ کا مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے، پاکستان کا مسئلہ ڈسکس نہیں ہوتا. کیونکہ پاکستان میں 240 ملین، ایلیٹ ہیں تھوڑے سے 1 ملین. تو زیادہ تر یہ 50 لاکھ جو 5 لاکھ 4 لاکھ 3 لاکھ لوگ ہیں، اور پھر ان میں سے بھی 50-100 بندے کی بات ہوتی ہے، ان میں سے بھی اگر چھانٹی کر لیں تو باقی تو کسی کی کوئی بات نہیں.